अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था। सदर जरदारी साहब ने आज खिताब किया, लेकिन खिताब क्या किया, वहां पे तो अपोजिशन ने जो धमाल डाली, जो एहतजाज किया, जो धक्के चले, जो नाराबाजी हुई, उसमें कहीं खिताब दब के रह गया। और यहां तक दब के रह गया कि समझ नहीं आ रही थी, कान पड़े, आवाज सुनाई नहीं दे रही थी पार्लियामेंट में कि सदर क्या खिताब कर रहे हैं। दूसरी जानिब मैं ये देख रहा था जिस वक्त ये खिताब हो रहा था, मैं खुद वहां पे मौजूद था। मैंने देखा कि जो सुफरा आए हुए थे दीगर ममालिक के, वो क्या तासुर लेके गए होंगे कि किस तरीके का ये निज़ाम है, कैसी हुकूमत है, कैसी अपोजिशन है, किस तरीके से सरमायाकारी करें, किस तरीके से इस निज़ाम पे, इस माहौल के ऊपर ट्रस्ट किया जाए कि वो आगे लेके लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन को लेके चल सके। वो तमाम ये तासुर देख रहे होंगे। हैरानकुन बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, उन्होंने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि वहां पे जो सफीर आए हुए हैं वो क्या तासुर लेके जाएंगे। उन्होंने अपना एहतजाज किया, नारेबाजी की, यहां तक के धक्कम पेल भी हुई। जो जमशेद दस्ती हैं, उन्होंने जिस वक्त सदर के खिताब के पास जाबे हो रहा था, वहां पे जाके बानी तहरीक इंसाफ का पोस्टर वहां पे डालने की, लगाने की कोशिश की, तो उसको फिर कादिर पटेल साहब ने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद आपस में धक्कम पेल भी हुई। फिर बाद में बीच बचाव करवाया गया। ऐसे सारी सूरत हाल में खिताब तो समझ नहीं आया, लेकिन जो नुकात थे वो बड़े अहम थे। सदर जरदारी साहब ने कहा कि हम सबको एक एक जो कदम है पीछे हटना पड़ेगा ताकि मुल्क आगे जा सके। वक्त थोड़ा है, हमें मिल के आगे जाना है और तमाम सियासी जमातों को अपना अपना एजेंडा जो है वो सामने लेके आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के तल्ख माहौल में, इस तरह की कशीदगी में क्या सियासी जमातें एक मेज पर आ सकेंगी और ऐसे कोई नुकात सामने लाएंगी जिससे मुल्क आगे जा सके, अवाम को सहूलत हो सके। इस हवाले से अपने जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय आपके सामने रखेंगे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सऊदी वजीर खारजा जो है वो आए पाकिस्तान, उन्होंने यहाँ पे अपना विजिट किया, फैसल बिन फरहान अल सऊद, और उन्होंने बहुत अच्छा फ्रूटफुल विजिट रहा। $5 अरब की सरमायाकारी के ऊपर मुआहदात जो है वो भी हुए, MOUs भी हुए। इसके अलावा $32 अरब की जो सरमायाकारी है वो सऊदी अरब के सामने उसके ऑप्शन रखे गए और तवक्को ये की जा रही है कि $32 अरब जो है वो सऊदी अरब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, लेकिन वो एक टाइम स्लॉट के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोजेक्ट्स को फाइनलाइज किए जाएंगे और उसमें वो बाकायदा इन्वेस्टमेंट की जाएगी। अब $32 अरब की जो सरमायाकारी सऊदी अरब देने जा रहा है, $5 अरब वो ऐलान कर चुके, उनकी सरमायाकारी को अप्रिशिएट करने की बजाय तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली की जानिब से उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करना, सऊदी हुकाम के ऊपर क्रिटिसिज्म करना, ये तो सीधा सीधा मुल्क दुश्मनी के ज़ोन में है कि पाक सऊदी ताल्लुकात को डिस्टर्ब किया जाए, इस सरमायाकारी को रोका जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि अगर मईशत चल पड़ी, सऊदी जो सफारतकारी है वो कामयाब हो रही है और सरमायाकारी जब पाकिस्तान में आती है और बाकी दीगर ममालिक जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो है वो मईशत चल पड़ी, तो तहरीक इंसाफ किस नैरेटिव पे अवाम को अपने साथ खड़ा करेगी? क्योंकि इस वक्त तो बहरहाल उनको ये सपोर्ट है कि महंगाई का एक इशू बना के अवाम को बदजन किया जाए मौजूदा हुक्मरानों से, मौजूदा हुकूमत से। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब डिटरमिन है, उन्होंने कहा कि सऊदी सरमायाकारी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो खुद देखेंगे, किसी किस्म की डिले नहीं होगी, और दीगर ममालिक की जो सरमायाकारी है उसको भी वज़ीर आज़म साहब खुद देखेंगे। कोई फाइल सुर्ख फीते की नजर नहीं होगी। सऊदी सरमायाकारी हमारे लिए एक बहुत अच्छा हवा का झोंका है, पाकिस्तान की अवाम के लिए बहुत अच्छा हवा का झोंका है, लेकिन बशर्ते कि तमाम सियासी काबिलीन इसको समझे। इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में एक और टॉपिक जो है पावर सेक्टर, ये ऐसा दर्द सर बना हुआ है हमारे लिए कि जो हम कमाते हैं, जिस तरफ से हम कोशिश करते हैं, लेकिन वो सारे का सारा प्रॉब्लम जो है पावर सेक्टर में जाके होता है नुकसान। वहां पे इस वक्त भी तकरीबन 24 से 2500 अरब डॉलर का सर्कुलर डेथ है। अब वो कैसे कवर होगा? 500 अरब का नुकसान है, वो कैसे कवर होगा? इसके लिए वजीर तवानाई ने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपना एक लाएअमल बताया है। और देखें इस लाएअमल पे अमल करके कैसे हम नुकसान कवर कर सकते हैं। और ये नुकसान अगर कवर नहीं करते तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है। जहां से भी आप रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे आपको पावर सेक्टर में डालना पड़ेगा। इसके ऊपर एक मजबूत प्लानिंग वो कहते हैं कर चुके हैं। क्या मजबूत प्लानिंग हो सकती है? आगे गर्मियां आ रही हैं, उसमें शॉर्टफॉल भी आ सकता है, लोड शेडिंग का मामला भी है। इन तमाम मौजूद पे नाज़रीन आज गुफ्तगू करेंगे, अपने पैनलिस्ट की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। शाहिदा रहमानी साहिबा पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। अताउल्लाह खटक साहब तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। और उज़मा कादार साहिबा
मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। तमाम मेहमानों को खुश आमदीद। सबसे पहले शाहिदा आपा आपकी तरफ आऊँगा। आज जॉइंट सिटिंग थी और प्रेसिडेंट साहब का खिताब था। खिताब तो बहरहाल बहुत अच्छा था, लेकिन कान पड़े आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। जो वहाँ पे एहतजाज का माहौल था, जो चीज़ें थी, और सबसे बड़ी चीज़ ये कंसर्न जो मैं समझता हूँ है कि जो गैर मुल्की सुफरा वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने जब ये सारा माहौल देखा होगा तो क्या इम्पैक्ट लेके गए होंगे, क्या कहिएगा? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये बड़ी आज एक खुशाइन दिन था पाकिस्तान की तारीख का कि एक सिविलियन सदर तो ऐसे टाइम बने हैं। सदर आसिफ अली जरदारी साहब, तमाम हाउसेज मुकम्मल हुए हैं और उसके बाद आज पहला पार्लियामानी उन्होंने अपना खिताब किया और मैं समझती हूँ कि तमाम अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर सुनना चाहिए था कि जिस तरह से इस वक्त सियासी बहरान है, जिस तरह इस वक्त माशी बहरान है और गैर मुल्की सुफरा जिनकी अभी आपने बात की कि तमाम आए थे प्रेसिडेंट को सुनने, मैं समझती हूँ इंतहाई अफसोसनाक रवैया था जो अपोजिशन थी और इन्होंने हमेशा इस तरह की हरकत की हैं जो कि गैर सियासी होती है। और हुकूमत ना सिर्फ ये, आपने देखा कि हम कभी IMF को खत लिख दिया जाता है, कभी दीगर इदारों को लिख दिया जाता है, दूसरों मुल्कों में जाकर पाकिस्तान की की जाती है और आज यही अमल इन्होंने किया। ये जो बच्चकाना हरकतें, गैर सियासी हरकतें, इसकी शदीद मजम्मत भी करते हैं और मैं समझती हूँ कि इसमें कोई मुजायका नहीं था कि आप सुनते, क्योंकि सदर की स्पीच पर, सदर के खिताब पर फिर एक बहस जारी होती है तो आप उस पर तनकीद या तारीफ जो भी है वो किया जा सकता था, लेकिन इस तरह से अपने मुल्क का, अपनी असम्बली का, जमहूरियत का मजाक उड़ाना, ये चूंकि गैर सियासी और हमेशा बच्चकाना हरकत की है PTI ने और आज भी उसी अमल का मुजाहरा किया है। बिल्कुल ठीक हो गया। उस्मा कारदार साहिबा, आज जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने खिताब किया, जो माहौल था यकीनी तौर पे आपने भी देखा होगा, क्या कमेंट कीजिएगा इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया काशिफ, आपने मुझे इनवाइट किया। काशिफ, मैं आपको क्या बताऊं कि जितनी भी इस रवैये की मजम्मत की जाए वो कम है। शाहिदा बहन ने इसको बचगाना कहा, लेकिन मैं उनसे बड़ी इज्जत के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगी। ये हरगिज बचगाना नहीं था, ये एक सोचा समझा एक प्लान था, एक मंसूबा था जिसके मुताबिक इन्होंने वही किया जो इनके दिमाग में डाला गया था। ये सारी प्लानिंग अडयाला जेल से हो रही है। प्रॉब्लम ये है सबसे बड़ी जो हम इस वक्त पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं कि इन लोगों की रेड लाइन पाकिस्तान नहीं है। इनकी रेड लाइन जो है वो इनका 804 नंबर कैदी है। इनकी रेड लाइन इनका सियासी एजेंडा है और इनकी रेड लाइन ये है कि हम हैं तो सब कुछ है, हम नहीं तो कुछ भी नहीं। तो ये वो माइंडसेट है जिसको लेके ये इस तरह का बिहेवियर आपके सामने आ रहा है कि ये किसी को और टॉलरेट नहीं करते, किसी की एक्सेप्टेंस नहीं है। ये समझते हैं कि पाकिस्तान में इनके अलावा किसी को कोई मैंडेट नहीं पाकिस्तान के अवाम ने दिया। जो बाकी सब लोग बैठे हुए हैं वो बगैर मैंडेट के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो जब आपका ये रवैया होगा और जब सोची समझी स्कीम के मुताबिक ये रवैया होगा तो आप भले से पाकिस्तान को जितना मर्जी नुकसान पहुंचे, इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने बात की डिप्लोमेट्स की, मैं कहती हूं कि शर्म से डूब मरने का मुकाम है इस वक्त जबकि हमारी इतनी मुआशी मुश्किलात हैं। हमें जरूरत सबको ये है कि हम अपनी सियासी जो मकासद हैं उनको पसे पुश डाल के सिर्फ पाकिस्तान की खातिर हम इकट्ठे मिलके आगे बढ़े, कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, ताकि एक मुस्तहकम पाकिस्तान, मुस्तहकम मईशत जो है जिसका जरदारी साहब ने जो जिक्र किया अपनी स्पीच में, उसकी तरफ हम बढ़े। इस वक्त आपको पता है कि SIFC और जो हमारी सऊदीया का जो वफद आया हुआ है उनके बड़े अच्छे मुज़ाकरात चल रहे थे और तकरीबन 5 से 6 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट हो चुकी है और मजीद 32 अरब डॉलर जो है बाद में उसकी कमिटमेंट शायद हमें आए। हम बड़ी पुरुम्मीद हैं। इस मौके पे इस तरह के बयानात देना कि जी इमरान खान को तो उतारने में ये सऊदी अरेबिया का भी हाथ था,
یہ MBS عظمیٰ صاحبہ اس کے اوپر میں آگے یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے، یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے۔ عظمیٰ صاحبہ یہ جو سعودی عرب کی سرمایہ کاری اس کے اوپر ہم آگے جا کے گفتگو کریں گے، ابھی صرف میں یہ احاطہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پریزیڈنٹ کی سپیچ کے خد و خال تھے، جو نکات تھے کہ تمام لوگوں کو ایک ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے، تو یہ جو اتنا تلخ ماحول ہے اس میں کیسے جو ہے وہ آگے جایا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر اگر آپ کو کامنٹ کریں تو پھر میں آگے جو ہے وہ خٹک صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ جی دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں ذرا سے بھی پاکستان کی محبت ہے، پاکستان کے عوام کی محبت ہے، تو پھر آپ اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں ان کو تھوڑی دیر کے لیے پس پش ڈال دیں گے۔ آپ کہیں گے کوئی بات نہیں، تھوڑی سی قربانی ہم دے دیتے ہیں، ہم بعد میں پھر اس پہ اپنے مسائل پہ آ جائیں گے۔ ابھی اس وقت پاکستان کو ہم نے اس کی بقا کے لیے ہم نے سب نے مل کے بیٹھنا ہے۔ کم از کم جو ایک انٹرنیشنل امیج جا رہا ہے پاکستان کا، لوگ یہ سمجھیں کہ جی بڑی سیکیور ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہم آ رہے ہیں یا ہمارے پروجیکٹس لگیں گے تو ہمارا سرمایہ جو ہے محفوظ ہوگا اور ہمیں یہاں پہ مزید موقع ملیں گے انویسٹمنٹ کے۔ تو یہ اس طرح کا جو رویہ اور انتشار ہے، یہ تو کسی کے لیے بھی تسلی بخش نہیں ہو سکتا، یہ تو صرف پریشانی کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے اپنے انٹرو میں صحیح کہا تھا، ان کا پرابلم یہ ہے، یہ سمجھتے ہیں اگر پاکستان معاشی طور پہ جو ہے وہ سٹیبل ہو گیا، استحکام آ گیا، تو ان کی دکان بند ہو جائے گی۔ یہ پھر کیا بیچیں گے لوگوں کو؟ ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ اس لیے چاہتے ہیں کہ پاکستان اکنامکلی سٹیبل نہ ہوئے تاکہ یہ اپنا چورن بیچتے رہیں۔ جی ٹھیک، عطا اللہ خٹک صاحب، سر جو آج قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس پہ ہم نے دیکھا ہے احتجاج اور ڈپلومیٹس بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی یقینی طور پر یہ سارے منظر دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، تو کیا اچھا ہوتا کہ اس لیول کا احتجاج نہ ہوتا تاکہ وہاں پہ میسیج ٹھیک جاتا، وہاں پہ یہ ہوتا کہ ہم آپس میں ہمارے اختلاف ضرور ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم نے دکھایا۔ اور دوسرا یہ جو بات عظمیٰ کاردار صاحبہ نے کی، کہیں کوئی تحریک انصاف کی یہ اپریہنشن تو نہیں کہ اگر یہ اکنامیکلی ملک سٹیبل کر گئے، اکانومی کو بہتر کر گئے، عوام کو ریلیف مل گیا تو شاید آپ لوگوں کا پولیٹیکل جو وہ ایک سٹرینتھ ہے وہ کم ہو جائے گی، کیا کہیے گا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشف صاحب شکریہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس نے یہ سپیچ کی ہے، جس صاحب نے، اس کو ہم صدر نہیں مانتے، اور یہ غیر آئینی صدر ہے، غیر قانونی صدر ہے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے 8 فروری عوام کا وہ فیصلہ جس کے تحت انہوں نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا، 18 کی سیٹوں کے ساتھ، جس جماعت کو 18 سیٹیں ملی ہے، انہوں نے حکومت بنائی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر۔ وہ کوئی بھی اقدامات کرتے ہیں، ان کے وزیر اعظم، ان کے ریزرو ایم این ایز، ان کا منتخب کیا ہوا صدر، ان کی کوئی بھی قانون سازی، وہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، یہ سارا غیر آئینی ہوگا۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں، یہ جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں باہر کے بیٹھے ہوئے یہاں پاکستان میں، یا عالمی نمائندے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کو پوری خبر ہے، کیونکہ الیکشن کو کور کرنے پوری دنیا سے لوگ آئے تھے، وہ رپورٹس جو ہے وہ جاری ہو چکی ہے، دنیا کے ہر کونے میں اس الیکشن پہ انگلیاں اٹھ چکی ہے۔ آپ کی جو دونوں مہمان ہیں، اگر ان کے پاس ایم این اے، ایم پی اے کے کوئی عہدے ہیں تو یہ بھی غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اس لیے کہ جن نمائندوں کے بیس پہ یہ الیکٹ ہوئی ہے، ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے، جب ان کے پاس رکنیت ہی نہیں ہے تو وہ کسی اور کو کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف، ہماری ایک بہن نے بات کی کہ عمران خان صاحب ریڈ لائن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ہی ہمارے ریڈ لائن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو جتنی عمران خان صاحب کی ضرورت ہے، کسی دور میں اتنی ضرورت کسی رہنما کی نہیں رہی۔ اور اس کی بنیادی وجہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پاکستان کے عوام نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب ان کی ریڈ لائن ہے۔ میں سمپل مثال دیتا ہوں، ہوائی باتیں نہیں کرتا، کراچی میں بیٹھا ہوں، کراچی سے ہماری ساری سیٹیں ایم کیو ایم کو دی گئی اور 2 سیٹیں پیپلز پارٹی کو دی گئی۔ میں آپ کے پروگرام کے بہاف پہ چیلنج کرتا ہوں ہمارے تمام اداروں کو کہ آپ ٹریبونل پہ نہ چھوڑیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ٹریبونل جو ہے وہ کیسز پہ کیسز ہوں گے، تاریخ پہ تاریخ ہوں گی، یہ کوئی معمول 1-2 سیٹوں کا مسئلہ نہیں ہے۔
یہ پورے عوام کی مینڈیٹ کا مسئلہ ہے. آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں, آپ 1-2 سیٹیں کسی بھی ایسا کمیشن بنائیں جس پہ ہمیں اور ان کو اعتماد ہو. وہ جو 2 سیٹیں کھول لیں, آپ کو دودھ پانی کا پانی نظر آ جائے گا. میں آپ کو معذرت اپنی مثال دیتا ہوں. 26,000 کی لیڈ سے میں جیتا ہوں. میں بار بار یہ کہتا ہوں, میرا پاکستان کے تمام اداروں کو, ہماری ISI, ہماری IB, ہمارے دوسرے ادارے, ان کو کہتا ہوں کہ میرا ریزلٹ RO آفس میں بندوق کے سائے میں گیا. میں اگر غلط بات کرتا ہوں, مجھے 5 کی سزا دے دے. چیک کر لیں, ٹیسٹ کیس بنائیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں. جو فارم 45 آپ نے دیے تھے ان کو دیکھیں, آپ کے پریزائڈنگ افسر کے دستخط ہیں, ان کے انگوٹھے ہیں. ہمارے جو پولنگ ایجنٹ ہے پیپلز پارٹی, JI اور TLP اور سب کے ان کے پولنگ ایجنٹ کے دستخط ہے. جو فارم 45 ہمارے پاس ہے, اور جو آپ کے الیکشن کمیشن نے جاری کیے وہ بلینک پیپر جاری کیے ہیں. تو آپ چیک کر لیں گے, آپ دیکھ لیں گے ہم کس طرح ان کو مانیں, کس طرح آگے بڑھیں. اچھا خٹک اور صاحب, معیشت کی خٹک بات آپ صاحب, نے کی, خٹک دیکھیں صاحب, آخری بات, صرف آخری کا ایک معیشت کی بات کی. ہمارے جی دور جی میں ترقی کی رفتار کیا تھی, اور آج کیا ہے 16 مہینے, اور یہ دور بھی انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اچھا جی مجھے صرف ایک ضمن سوال کا جواب دے دیجئے. آپ نے جی کہا کہ موجودہ جو صدر زرداری صاحب ہیں وہ غیر قانونی اور غیر آئینی صدر ہیں. اگر یہ سارا پروسیس غیر قانونی تھا, یہ سارے جو نمائندگان تھے غیر یہ جیتے ہوئے نہیں تھے جس طرح آپ نے اپنی گفتگو میں کہا, تو پھر محمود خان اچکزئی صاحب آپ کی طرف سے پریزیڈنٹ کے امیدوار کیوں بنے؟ آپ کو پھر سارے پروسیس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے تھا. دیکھیں, ہم صرف اور صرف ان کو موقع نہیں دینا چاہتے. جہاں جہاں پارلیمانی پروسیس ہے اس میں ہم حصہ بھی لے رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا عمل غیر آئینی ہے. یہ جمہوریت کے لیے ہم کر رہے ہیں, ان کو اسمبلی میں ٹف ٹائم دینے کے لیے, وہاں پہ جواب دینے کے لیے. باقی آپ دیکھ لیں گے ہماری تحریک کچھ دنوں میں شروع ہو جائے گی. اگر وقت آیا آپ یہ بھی دیکھیں گے ہم اسمبلی بھی چھوڑ دیں گے, بائیکاٹ بھی کر لیں گے, سڑکوں بھی آ جائیں گے. یہ اس طرح نہیں چلے گا. اور رہی بات یہ کہ PTI جو ہے انہوں نے بچگانہ سیاست کی ہے. آپ کو اگر عوام کا اتنا احترام ہے, عوام کا اتنا خیال ہے, تو 8 فروری کو سر آپ کے جوید لطیف, آپ کے رانا ثناء اللہ, بہت سارے اور لوگ, پیپلز پارٹی کے لوگ, وہ یہ نہیں کہہ رہے جی کہ سر, یہ مینڈیٹ PTI کو ملا ہے. جی چھوڑ ٹھیک, دیں, جی ٹھیک, خدا کا خوف کریں, پاکستان کو ٹھیک, سٹیبل ہونے دیں. جی ٹھیک, جی ٹھیک, آپ کو پوائنٹ آ گیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی. عطا اللہ خٹک صاحب کی تو رائے یہ ہے کہ جو موجودہ صدر ہیں وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اس کا جواب بھی شاہد آپا سے لیں گے, اور پھر اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ جو سعودی عرب کی طرف سے ہمیں سرمایہ کاری مل رہی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے پورے ملک کے لوگوں کو, یا کرٹیسزم کرنا چاہیے. کیا رائے ہے ہمارے پینلسٹ کی؟ ہمارے ساتھ رہیے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عظمیٰ کاردار صاحبہ, آپ کی طرف آؤں گا. سعودی وزیر خارجہ کا بڑا اچھا ٹور رہا فیصل بن فرحان ال سعود کا, اور انہوں نے $5 ارب کے جو ہمارے معاہدات ہیں, جو انویسٹمنٹ ہے, اس کے حوالے سے کانسنٹ دی, کچھ چیزیں فائنلائز ہو گئیں, اور میری اطلاع کے مطابق تقریباً کوئی $32 ارب کے قریب سرمایہ کاری کی گفتگو ہوئی ہے, اور مختلف پروجیکٹ ڈسکس ہوئے ہیں. لیکن وہ ٹائم ٹو ٹائم گریجولی انویسٹمنٹ ہوگی. اب بجائے اس کے کہ تمام سیاسی جماعتیں اس کو اپریشیٹ کرتی اور تاکہ ملک میں کچھ بہتری آئے گی, اگر وہ پروجیکٹس یہاں پہ ہوں گے بے روزگاری میں بھی کمی آئے گی, سرمایہ کاری آئے گی تو خوشحالی آئے گی, بہرحال کہیں نہ کہیں تو کچھ ایک فائنینشیل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. لیکن تحریک انصاف کی جانب سے شیر افضل مرور صاحب کا جو بیان ہے, انہوں نے تو بالکل چینج آف رجیم میں سعودی عرب کو بھی امپلیکیٹ کر دیا. کیا کہیے گا؟ کاشف دیکھیں, جو خود اپنے منہ سے کہیں کہ ہماری ریڈ لائن پاکستان نہیں ہے, ہماری تو ریڈ لائن جو ہے وہ عمران خان ہے, تو ایسی جو سیاسی جماعت ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. اس کو تو سیاسی جماعت کہنا جو ہے وہی میرے خیال میں ایک مذاق ہے.
آپ نے جو یہ باتیں کی ہیں یہ بالکل جو محب وطن پاکستانی ہے وہ اس وقت دعائیں مانگ رہا ہے، وہ اس پہ دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایک مضبوط معیشت کی طرف جو ہے وہ لے جا رہے ہیں، ہماری ایک ڈائریکشن متعین ہو رہی ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے بات کی کہ جو یہ انہی کے ایک ایم این اے نے کل کہا کہ جی سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے جس نے عمران خان کو نکالا، تو یہ ان کا ایک وتیرہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں یہ ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ ایک طوطے کی طرح ان کو رٹایا جاتا ہے، اور یہ اپنا دماغ کا کھانا ان کا ختم ہو گیا۔ یہ کلٹ ہے، یہ کلٹ ہے، یہ اپنے ذہن سے یہ اب بات نہیں کرتے ہیں، یہ وہ بات کرتے ہیں جو ان کو اڈیالہ سے سکھائی جاتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں پہلے انہوں نے سائفر لہرا کے امریکہ کے ساتھ ہماری جو سفارتی تعلقات تھے وہ خراب کیے، ان کو خطرے میں ڈالا۔ پھر ڈونلڈ لو نے جا کے جب اپنا وہ بیان دیا تو ایک زناٹے دار تھپڑ ان کے منہ پہ پڑا۔ انہوں نے کس کانگریس مین کو چھوڑا، کس سینیٹر کو چھوڑا جس کے پاس جا کے انہوں نے پاکستان کی بدخوئیاں نہیں کی، جس کے پاس انہوں نے جا کے یہ نہیں کہا کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے پاکستان۔ انہوں نے کون سی ڈیل ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ نے دیکھا ان کا اپنا کے پی کا وزیر خزانہ اور ان کا جو سینٹر کا وزیر خزانہ تھا، ان کی اپنی جو تھی یہ پوری ان کی منصوبہ بندی تھی کہ کسی طرح سے آئی ایم ایف جو تھا ان کے ساتھ کانٹریکٹ نہ سائن کرے۔ ابھی انہوں نے آئی ایم ایف کے دفتر کے بعد جا کے تو گند ڈالا۔ تو یہ ان کی، اور چائنا کے ساتھ، چائنا کو بھی انہوں نے جس طریقے سے اس کے ساتھ بھی سرمایہ کاری جو تھی، اور جب ان کے پریزیڈنٹ نے آنا تھا تو اس وقت یہ سب دھرنا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کو کہیں سے بھی کوئی آسودگی نہ ہو، کوئی آسانی نہ ہو، وہ مشکلات میں گھرا رہے تاکہ عوام پریشان رہے، اور ان کی دکان جو ہے وہ ان کی چورن بکتا رہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ ان کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے، یہ صرف چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سیاسی مقاصد ہم آ جائیں۔ اب اس وقت دیکھیں کہ یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں، اس لیے کہ تنخواہیں لے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ مراعات لے رہے ہیں، ان کو وہاں پہ چسکا لگا ہوا ہے کہ بیٹھ کے ہم ساری چیزیں لیں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مینڈیٹ جو ہے باقیوں کا جعلی اور صرف ان سے چھینا گیا ہے تو یہ بائیکاٹ کریں، یہ باہر بیٹھیں، یہ کیوں بیٹھے ہوئے اندر؟ اور دوسرے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ادارے ہیں، ایپلیٹ کورٹس ہیں، ہمارے ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، آپ جائیں وہاں پہ اپنی پٹیشن دائر کریں۔ ان کو پرابلم یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ آر ٹی ایس کی پہ ان کی انگلی ہو تب یہ خوش ہوتے ہیں۔ 2018 میں آپ کو میں بتاتی ہوں کہ 300 پٹیشنز تھیں جو کہ لوگوں نے دائر کی تھیں یہ دھاندلی کے لیے۔ اب اس وقت 2024 میں صرف 87 پٹیشنز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں دائر کی گئی ہیں۔ یہ کیوں نہیں جاتے وہاں پہ؟ اور 87 میں سے بھی نیشنل اسمبلی کی صرف 22 ہیں، اور 22 میں سے 10 کے پی کی ہیں۔ تو ان کا جو ہے نا یہ میں نہ مانوں جو ہے اس میں سے پھونک نکل گئی ہے، غبارے میں سے ہوا نکل گئی ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا خٹک صاحب۔ سر سرمایہ کاری سعودی عرب کرنے کو تیار ہے، ان کے وزیر خارجہ آئے اور معاملہ طے ہوئے، $5 ارب کی جو ان سی ہے وہ کانسنٹ ہو گئی، اور وزیر اعظم صاحب ڈیٹرمن ہے خود اس کو اوورسیز کریں گے، اور $32 ارب کے قریب جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ انویسٹمنٹ ہوگی یہاں پہ گریجولی ہوگی۔ لیکن جو آپ کی جماعت کا نیریٹو ہے، یا شیر افضل مروت صاحب کا جو نیریٹو ہے، بہرحال وہ پوری جماعت کا نیریٹو نہیں ہے، میرے خیال میں ڈینائل آیا ہے، اس کو مجھے کریکٹ کر دیجئے گا۔ تو سرمایہ کاری تو عوام کے لیے ہو رہی ہے اور بہتر خوشحالی ہے، تو اس کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا ان اسپائٹ آف دس کہ اس کے اوپر بھی کرٹیسزم کیا جائے۔ اچھا، سب سے پہلے جو عظمیٰ صاحبہ نے ایک بات کی ہے اس پوائنٹ کا میں جواب دوں گا، پھر آپ کے سوال پہ ضرور آؤں گا۔ جی یہ کہا گیا کہ جی پیٹیشنز جو ہے اتنی کی ہے اور اتنی کی ہے، اور 10 کے پی سی ہوئی ہے اور 22 نیشنل اسمبلی کی ہوئی ہے۔ جی تو یہاں پہ میں دوبارہ سے کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بولتے ہوئے تھوڑا سا تو انسان کو، اگر آپ کو نہیں پتا فیکٹس اینڈ فیگر کا تو نہیں بات کریں، لیکن اگر آپ اس طرح بات کریں گی تو وہ تو جھوٹ تصور کیا جائے گا۔ کراچی سے صرف آپ چیک کر لیں، الیکشن کمیشن سے جا کے چیک کر لیں،
آپ کو پتا چل جائے گا, آپ کی انفارمیشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی. آپ جائیں الیکشن کمیشن میں سے نکالیں. عظمیٰ پلیز ان کو بات کرنے دیجئے. کاشف ان کو بولیں کہ الیکشن کمیشن سے جا کے الیکشن کمیشن سے ساری انفارمیشن لے آئیں جا کے. بات تو کرنے دیجئے, ان کو بات تو مکمل کرنے دیجئے, میں آپ کو پورا موقع دوں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. یہ خود تو دیکھیں نا, ان کے پاس تو کوئی صحیح معلومات ہی نہیں ہے کسی قسم کی. جی ٹھیک ہے, خٹک صاحب کو بات مکمل کیجئے. میں تو آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, ابھی اگر میری بات غلط نکلی میں چھوڑ دوں گا. میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں. آپ ابھی جائیں الیکشن کمیشن اور وہاں سے پتا کریں کتنی آپ کی وہاں پہ پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں. عظمیٰ آپ کا پوائنٹ آ گیا. عظمیٰ آپ کا پوائنٹ آ گیا. خٹک صاحب کو بات کرنے دیجئے پلیز. خٹک صاحب کو بات کرنے. جی خٹک صاحب, سر سعودی سرمایہ کاری پہ بات کیجئے سر. جی کراچی کی نیشنل اسمبلی کی, آپ کراچی کی نیشنل اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں. آپ چیک کریں, 18 سیٹوں پہ ہم نے 18 سیٹوں پہ پٹیشن ہم نے ٹریبونل میں کی ہے, صرف کراچی کی نیشنل اسمبلی کی. صوبائی اسمبلی کی الگ ہے, اور ٹوٹلی پاکستان میں انہوں نے کہا ہے. تو ہماری صرف قومی اسمبلی کی جو مجھے علم میں ہے وہ 70 سے زیادہ سیٹوں پہ ہم نے ٹریبونل میں کیسز کیے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ غلط فہمی دور کرے, اور اگر آپ کو نہیں پتا تو ٹھیک کرے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو معیشت ہے وہ سنبھلنے کے لیے یا ٹھیک ہونے کے لیے ہم بار بار کہہ رہے تھے الیکشن سے پہلے کہ آپ فریش الیکشن کرائیں. جو نئی حکومت آئے گی, جس کے پاس مینڈیٹ ہوگا, سرمایہ کار, کارخانے دار جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس ملک میں سرمایہ لگائیں گے اور معیشت بہتر ہوگی. سعودی عرب کی طرف سے ہو رہا ہے, مجھے بتائیں کہ آپ کے اپنے لوگ سرمایہ منتقل کر رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں, پیسے لوگوں نے روکے ہوئے ہیں. آج مہنگائی دے کے, آج بے روزگاری دے کے, آج ملک کے حالات دے کے, آج بجلی کی قیمتیں دے کے, آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں دے کے, کس طرف یہ جا رہی ہیں ساری چیزیں, قیمتیں کس طرف جا رہی ہیں اتنی مہنگائی میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب پتہ نہیں کب لگائے گا اور کب تک یہ کرے گا. یہ تو ہم ان کی جب بھی حکومت آتی ہے, وہ جی فلانی جگہ سے اتنے ڈالر آ رہے ہیں اور فلانی جگہ سے اتنے ڈالر, اللہ کرے یہ آ جائے. لیکن خٹک صاحب آپ لوگوں کی حکومت میں بھی سعودی عرب نے سپورٹ کیا, اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی, ہمیں فائنینشل ایڈ دی, ہمیں آئل میں سپورٹ کیا. ایک ملک اس کا حوصلہ دیکھیں کہ ہمارے لوگ با الفاظ آپ کے کہ وہ سرمایہ باہر منتقل کر رہے ہیں, لیکن وہ تو یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں, تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے نا سر. میرا معاملہ یہ ہے کہ اپنے اختلاف کو ممالک کے اختلاف کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیے, تاکہ کل آپ کی حکومت آئے گی تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے انہی لوگوں کے ساتھ ہم نے آگے نظام چلانا نا, پاکستان کا بھی باقی بھی. تو کل آپ نے بھی تو سعودی عرب کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے ہوں گے نا جی, اگر آپ کی فیوچر میں حکومت آتی ہے تو. میرا تو سوال یہ ہے سر. دیکھیں, بالکل اپریشیٹ کریں گے. سعودی عرب نے ہر موقع پہ پاکستان کی مدد کی ہے, چاہے وہ حکومت کسی کی بھی ہو. ہماری حکومت میں بھی کی ہے اور آج اس حکومت میں بھی کرے گی. اس کے بھی قابل تعریف ہے. سعودی عرب جو ہے پاکستانیوں کی مدد کرتا رہتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بھائی وہ تو کریں گے نا, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ہم نے آپ کی رائے کو تو ردی کی ٹھوکری میں پھینک دی, تو کون آپ پہ ٹرسٹ کرے گا؟ کب تک سعودی عرب کرے گا؟ کب تک کوئی اور کرے گا؟ کوئی تو رائے نہیں ہے. باہر کے ملک تو کریں گے. یہ بات ہوئی کہ جی ان کو عوام کی فکر نہیں ہے, اور یہ جو ہے ان کا نیریٹو عمران خان کا ہے. بھائی یہ نیریٹو میرا نہیں ہے, یہ نیریٹو 25 کروڑ عوام کا ہے. 8 فروری کو لوگوں نے کیا بات ہے آپ کی, فیصلہ دیا ہے, کیا بات ہے آپ کی. انہوں نے آپ کے بیانیے کو ردی کی ٹھوکر میں پھینکا ہے. آ جائے زمین پہ, آ جائے واپس, ذرا واپس آ جائے. 18 سیٹوں کے ساتھ آپ حکومت کر رہے ہیں. آپ زمین پہ آ جائیں واپس. وزیر داخلہ کون ہے؟ آپ ہوائی فائر کر رہے ہیں نا, یہ گولیاں خود ہی لگنی ہے آپ کو. آ کے آپ زمین پہ ذرا قدم رکھ لیں, آ کے جو باقی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی عوام کا مینڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر خزانہ کون ہے؟ یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے, کس کی حکومت ہے؟ رانا ثناء اللہ نے کیا کہا کہ محسن نقوی کی مہربانی شوکت ترین کہاں سے آئے تھے؟ شوکت ترین کہاں سے آئے تھے؟
اسد عمر کو کیا کیا تھا آپ نے؟ چھٹے مہینے میں اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا اس کو، کیا کیا تھا؟ میں دونوں مہمانوں سے، اپنے دونوں معزز مہمانوں سے، عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ سے بھی، عطا اللہ خٹک صاحب آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا تحمل کے ساتھ، ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ سعودی سرمایہ کاری کر رہے ہیں، وہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنے سیاسی اختلافات کو پس پشت رکھ کے۔ بہرحال آپ نے ہمارے جو ویو پوائنٹ پینلسٹ کا سنا۔ ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاور سیکٹر کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ناظرین پروگرام کے اس حصے میں اخوانزادہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور ان پہ کل جو ہے حملہ بھی ہوا ہے، میں اس کی بھی جو ہے ان سے پوچھیں کہ کیا صورتحال رہی۔ بہت شکریہ چٹان صاحب ٹائم دینے کا۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ کل جو آپ پہ حملہ ہوا یہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے باجوڑ میں، سر کیا اس کی حقیقت کیا تھی، کیسے ہوا، ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، کل ہم ایک جلسہ تھا، ان سے واپس آ رہی تو راستے میں گاڑی پہ بم حملہ ہوا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور ماں باپ کی دوستوں کی دعائیں ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا، گاڑی ڈیمیج ہوا لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن یہ کوئی پہلا حملہ نہیں ہے۔ ہمارے جب الیکشن شروع ہوا ہے تو تقریباً کوئی 4-5 جو کینڈیڈیٹ ہیں ان پہ حملے ہوئی ہیں، اور ایک اس میں شہید ہوا جس کی وجہ سے دوبارہ اب الیکشن ہو رہا ہے۔ اور جب سے یہ افغانستان میں امارات اسلامی کا حکومت آ چکا ہے، جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے دوست ہے، اور اس سے پہلے جو حکومت تھا اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ عراق کا حکومت ہے، خات کا حکومت ہے، موساد کا حکومت ہے، اور یہ چلے جائیں گے تو یہاں پہ امن آ جائے گا۔ تو وہاں جب حملوں میں بہت تیزی آ چکی ہیں، اور تقریباً جب سے یہ نیا سال شروع ہوا ہے تو کم از کم ٹارگٹ کلنگ میں، بم کے حملوں میں ہمارے باجوڑ میں کم از کم یہ 2-3 مہینے میں کم از کم کوئی 28-29 لوگ جو ہیں یہ شہید ہوئی ہیں، اور کوئی 100 سے زیادہ لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے جو بہت تیزی سے جاری ہے اور رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سمیت تمام احباب کو، تمام لوگوں کو اپنی ایمان میں رکھے۔ سر اس پہ بھی کومنٹ کیجئے گا کہ پاور سیکٹر میں بڑی خرابی ہے، 2400-2500 ارب کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ دوبارہ بن گیا، 500 ارب کے نقصانات ہیں، اور وزیر موصوف کہتے ہیں کہ کوئی اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پلان کر چکے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس ملک کی عوام کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ اوور بلنگ کا ہوا۔ یونٹ کم استعمال ہوئے، اپنی مرضی سے جو یونٹ چارج کیے گئے، اوور بلنگ کر کے کروڑوں اربوں روپے لیے گئے، اس کے اوپر بھی بڑی ایک مربوط جو ہے وہ پلان کر کے اور ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ کیا کہیے گا سر، کس طریقے سے پاور سیکٹر کو ہم بہتر کریں تاکہ ملک کے کسی ایک ڈومین میں نقصان کم ہو سکے؟ دیکھیے جی، واقعی کہ ہم عوام کے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں، حد سے باہر ظلم کر رہے ہیں۔ یعنی ظلم کا اندازہ آپ یہ لگائے کہ جو لوگ بل دیتے ہیں اس پہ تو ہم بل بڑھاتے ہیں، لیکن جو لوگ بجلی کو چوری کرتے ہیں تو اس کو ہم کچھ نہیں کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو کنڈا سسٹم ہے اس پہ ہاتھ ڈالنا ہے، جو بجلی کا چوری ہے اس کو رکنا ہے، تاکہ ہم جو لوگ بل دیتے ہیں وہ چوروں کا بل ہم اس پہ نہیں ڈالیں۔ دوسرا یہ کہ ہمارے ملک میں بہت سارا پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت دریائے دی ہیں۔ یہ دریائے سوات اور دریائے پنچکوڑا پہ کم از کم 300-350 ڈیم بن سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف توجہ دے دیں، ہم پیسہ ڈیمز پہ لگائے۔ اس سے ہمیں 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ دنیا میں آنے والا جو بحران ہے وہ پانی کا بحران ہوگا، دوسرا یہ کہ پانی کا بجلی جو ہے وہ بہت سستی پڑتی ہے، تیسرا یہ کہ سولر پہ ہم جائے، سولر پہ ٹیکس ہم بالکل ختم کرے، اور سولر کو باہر سے منگوائے یا یہاں پہ ان کے پلانٹس لگائے، اور بہت سارے گھروں کو اور ایسی چیزوں کو، ہماری دکانیں ہیں یا ایسی چیزیں ہیں جو سولر سے چل سکتے ہیں، اس کو ہم سولر پہ کریں، اور جو ہماری بجلی ہے وہ ہم انڈسٹری پہ کریں، تو بہت بہتری آ جائیں گے۔
لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ہم پہلے سے جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں اس پہ ٹیکس بڑھاتے ہیں، لیکن ٹیکس کا دائرہ جو ہے اس کو وسیع نہیں کرتے ہیں. جو لوگ پہلے سے بل دیتے ہیں اس پہ ہم مزید بل ڈالتے ہیں. جو چوری کا پیسہ ہے، جو بجلی چوری ہو جاتے ہیں، وہ بھی ان لوگوں پہ ڈالتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ واقعی آپ نے صحیح کہا کہ ہم بہت ظلم کر رہے ہیں اپنے لوگوں کے ساتھ. جی ٹھیک. عظمیٰ کاردار صاحبہ، معیشت میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ پاور سیکٹر کا ہے کہ آپ جدھر سے ریونیو اکٹھا کر لیں، قرضہ لے لیں، وہاں سرکولر ڈیٹ اتنا بن جاتا ہے کہ آپ کو وہ پے کرنا پڑتا ہے. اور آگے سے گرمیوں کی آمد ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، اور بجلی ویسے بڑی مہنگی ہے. تو اصل ایشو یہ ہے کہ جو اوور بلنگ ہے، جو بجلی چوری ہے، اس کو روکنا چاہیے. اور جو غریب لوگوں کو اوور بلنگ کے ذریعے جو ریونیو حاصل کر رہا ہے، کارپوریشنز حاصل کر رہی ہیں، اس کے اوپر بھی جو اقدامات اب تک ہوئے ہیں، کیسے دیکھ رہی ہیں اس کو؟ دیکھیں، بات ساری یہ ہے کہ ہماری غلط پالیسیز کی وجہ سے ہم آج یہ کرائسس فیس کر رہے ہیں. جو انرجی کرائسس ہے وہ اتنا سنگین ہو چکا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 25 ارب تک ہمارا سرکولر ڈیٹ پہنچ گیا ہے. اب میرا تو سوال یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی جب پارٹیشن ہوئی تھی تو اس کے بعد انڈیا نے کم از کم 5000 ڈیمز بنائے. ہم لوگ نے کیا بنایا؟ ہم نے یہ کیا کہ جو تھوڑے بہت تو ہم نے ڈیم بنا لیے. کالا باغ ڈیم کو ہم نے جو تھا وہ پولیٹیسائز کر لیا اور وہ ہم نے بننے نہ دیا. اگر وہ بن جاتا تو ہمارے بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جانے تھے. میں خود زیادہ چٹان سے ایک سوال یہ پوچھوں گی کہ آئی پی پیز ہمارے گلے میں کس نے ڈالے تھے؟ یہ آئی پی پیز میں جو بجلی بنتی ہے فرنس آئل سے بنتی ہے اور سب سے مہنگی ترین بجلی یہ ہوتی ہے. ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم ان کی کیپیسٹی چارجز تک دے سکیں. اب یہ پرابلم جو ہے ہم اس کو اب بھگت رہے ہیں. اور دوسرے ہماری جو بجلی چوری ہے، 500 ارب سالانہ بجلی چوری ہوتی ہے. ہمیں یہ ہر طریقے سے ہمیں چاہے سختی کرنی پڑے. دیکھیں نا، اب یہ جو چوری ہو رہی ہے یہ ہم اور آپ میں سے کوئی کر رہا ہے نا، کوئی باہر سے کوئی فارنر آ کے تو نہیں یہ چوری کر رہے ہیں. تو ہمیں سختی کرنی پڑے گی، قانون کو حرکت میں آنا پڑے گا. یہ جو کنڈے والا سسٹم ہے یہ خاص طور پہ کے پی میں بہت زیادہ ہے. یہ سارے کو ہم کو ختم کرنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے نہ انڈیا کے ساتھ نہ بنگلہ دیش کے ساتھ، کیونکہ ہماری بجلی اس کی وجہ سے اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. ہماری جو فیکٹریز ہیں، ہماری جو انڈسٹری ہے، وہ کیسے کمپیٹ کرے اگر اتنی ہماری مہنگی بجلی ہوگی؟ میں چائنا ایک دفعہ گئی تھی، گوانزو میں، تو وہاں میں حیران رہ گئی دیکھ کے کہ وہاں پہ فیکٹریوں کو فری بجلی ملتی ہے. تو ہم لوگوں نے تو غلط ایک پالیسیز کی وجہ سے اور غلط کچھ فیصلوں کی وجہ سے آج اتنا سیویئر انرجی کرائسس ہے. ہمیں اس کو اب بالکل ہمیں سولر سسٹم بالکل اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، لیکن وہ بھی ایک مہنگا آپشن ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہائیڈل کی طرف ہمیں بالکل بڑھنا ہے کیونکہ وہ سب سے چیپ ہوتا ہے. ایران کی پاکستان گیس پائپ لائن بہت ضروری ہے ہمارے لیے. جس بھی طریقے سے ہم یہ انرجی کرائسس جو ہے اپنا بہتر کر سکتے ہیں، ہمیں پورے محیط القوم ہمیں سوچنا پڑے گا کہ دیکھیں اگر ہم اب چوری کریں گے تو وہ بجلی کا بل کسی اور کے کھاتے میں جائے گا، جو کہ بہت ظلم اور زیادتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے بہت اب ڈنڈا اگر گھمانا پڑے تو پھر یہ گھمانا پڑے گا حکومت کو. جی ٹھیک. عطا اللہ خٹک صاحب، سر جو اقدامات ابھی لیے گئے کہ اوور بلنگ کے اوپر بھی چارج فریم کیا جا رہا ہے، لوگوں کو پنشمنٹ ہو رہی ہے، اور جو کنڈا سسٹم ہے وہ سندھ میں، کراچی میں، کے پی میں، جہاں پہ بھی وہ کنڈا سسٹم ہو رہا ہے، کسی ایک شہر کی بات نہیں ہے، تو اس کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف اور جو سہولت کار ہے ان کے خلاف بھی کاروائی جو ہو رہی ہے، اس کو تو بہرحال آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کی جماعت اپریشیٹ کرتی ہے کہ اس سے کم از کم لوگوں کو جینون ریلیف ملے گا. دیکھیں، سب سے پہلے تو چٹان صاحب کے لیے نیک خواہشات اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چٹان صاحب آپ کی حفاظت کرے اور پورے عوام کی حفاظت کرے. آمین. اب دوسرا جو ہے، میں اس وقت کراچی شہر میں بیٹھا ہوں، آپ یقین کریں رات کو 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. یعنی 7 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک آپ اندازہ لگائیں کہ اس میں 7 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. کیسے مزدور کام پہ جائے گا، کیسے بچے اسکول جائیں گے، یہ تو الگ کہانی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سارے مزدور لوگ ہیں جن کی تنخواہیں جو ہے وہ 30 سے 35 ہزار اور 40 ہزار ہیں. آپ یقین کریں کہ جو کیا الیکٹرک ادھر ایک مافیا بنا ہوا ہے، اوور بلنگ، یہ سرچارجز، یہ ساری چیزیں تو اپنی طرف ہیں. کدھر گئے وہ لوگ جب یونٹ جو ہے وہ اب 15-20 روپے تھا یا 11 روپے تھا
تو وہ چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے اور کفن پہن کے باہر آ رہے تھے. آج 60-70 روپے یونٹ ہے تو ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ غریب آدمی اگر 100 یونٹ بھی استعمال کرتا ہے تو وہ بل کتنا ان کا آئے گا. دیکھیں نیتوں کی بات ہے, یہ ادارے بالکل کوکلے ہو چکے ہیں. یہ چاہے کنڈا مہم چلائے چاہے کوئی اور مہم چلائے, میں تو ذاتی طور پر مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سارے مافیاز جو بیٹھے ہوئے, آپ مجھے بتائیں کہ ایک بل جو ہے کہ الیکٹرک یہاں پہ بل بیچتے ہیں تو ہم عوامی لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں, 20,000 روپے ایکسٹرا بیچ دیتے ہیں. اب اگر آپ عدالت جاتے ہیں تو ان کے 5 وکلا کھڑے ہوتے ہیں, آپ کتنی فیس دیں گے ایک وکیل کو, اور کتنے لوگ عدالت جا سکتے ہیں؟ تو یہ مافیاز پالے ہوئے اور ان کے پیچھے وہی لوگ ہیں. میں دوبارہ کہتا ہوں, نیتوں کا مسئلہ ہے اور اپنے مفادات کا مسئلہ ہے. جب تک وہ عوام کی منتخب حکومت نہیں آئے گی, جو ذمہ داری جن کے اوپر آتی ہے, اختیار بھی ان کا ہو, یہاں ذمہ داری کوئی اور اٹھا رہا ہے, ذمہ داری شہباز شریف صاحب اٹھائیں گے اور اختیار کسی اور کا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس حکومت کتنی ان کی چلتی ہے, ان کے پاس خود اختیار نہیں ہے کہ یہ فیصلے کریں. یہ بلوچستان میں یہ پاور سیکٹر کی آپ نے بات کی, میں تھوڑا سا ہٹ کے جاتا ہوں, یہ ڈیزل کے خلاف بڑا ایکشن ہو رہا تھا, آج وہ ڈیزل دوبارہ سپلائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ کراچی میں واٹر مافیا کے خلاف ایکشن ہوا تھا نگراں حکومت میں, یہاں جو وزیر اعلیٰ صاحب باقر صاحب بیٹھے تھے, آج وہ دوبارہ سارے ہائیڈرینٹ کھلے ہوئے, اسی طرح مافیا جو ہے وہ سنسناتا پھر رہا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا, ممکن ہی نہیں ہے. جب تک عوام کی منتخب حکومت جن کے پاس فیصلوں کا اختیار ہو, ان کو حکومت نہیں ملے گی, مینڈیٹ نہیں ملے گا, اس وقت تک یہ مسائل حل ہی نہیں ہو سکتے. ان کے پاس اختیار ہی نہیں, کیا مسئلے حل کریں گے؟ جی ٹھیک, بہت بہت شکریہ عطا اللہ خٹک صاحب آپ کا, خونزادہ چٹان صاحب آپ کا, عظمیٰ کاردار صاحبہ آپ کا, آپ نے اپنا ویو پوائنٹ دیا. ناظرین, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے عوام کی سہولت کے لیے, لیکن مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب, علیم خان صاحب اور حمزہ شہباز صاحب, ان تینوں نے اپنی انتخابی مہم میں کچھ اعلانات کیے تھے. کسی نے 200 یونٹ کا کہا تھا غالباً, اور کسی نے 300 یونٹ فری دینے کا کہا تھا. اب عوام ان سے پوچھے گی, چونکہ آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں, کہ وہ جو آپ نے فری یونٹ کی بات کی تھی وہ کب امپلیمنٹ ہوگی. ناظرین, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.